मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। फरमाया बहरहाल कुछ भी हो जाए, वो शख्स जिसको उसका आमाल नामा दाएं हाथ में दिया गया, आवाज़ गूंज रही है, जिसको उसका आमाल नामा राइट हैंड में दिया गया, फ़यक़ूलु हाउम क़रऊ किताबिया, वो पुकार उठेगा, चीखेगा, अपने अहलो आयाल की तरफ लौटेगा और कहेगा हा अरे इक़रऊ किताबिया, मेरा आमाल नामा पढ़ो, पढ़ो मेरा आमाल नामा, मैं कामयाब हो गया। आप दुनिया में देखा करें कि जब किसी को थोड़ी सी कामयाबी मिले, उसको स्टेज पे बुला के अवार्ड दिया जाए, कैसा खुश होता है वो, वीडियो बनवाता है, तस्वीरें बनवाता है और एक अजीब जज्बाती कैफियत होती है उसकी। उस वक्त खुशी का क्या आलम होगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हम पे टेंशन मुसल्लत होती थी पढ़ाई की। मुझे याद है जब मैट्रिक में सर्टिफिकेट मिला, भाई बी ग्रेड, क्या खुशी थी, वही पाँव ज़मीन पे टिके नहीं रहे थे। और ये लोगों को होती है, अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, बहुत मज़ा आता है। तो सोचो जिस दिन ये ऐलान होगा, एक तरफ जहन्नम की आग है, अल्लाह का कहर है, अल्लाह का गज़ब है, दूसरी तरफ जन्नत के बागात हैं, ऐसी जन्नत माला आइनुर रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतरा अला क़ल्बी बशर। नबी ने फरमाया ना किसी कान ने उसकी लज्जतों को सुना है। ये जो हम सुनते हैं ना, ये उसकी हकीकत को नहीं सुनते, उस जैसा कुछ सुनते हैं हम। और ना किसी आंख ने ऐसी लज्जतें कभी देखी। वमा खतरा अला क़ल्बी बशर, किसी इंसान के दिल में उन लज्जतों का तसव्वुर भी नहीं गुजरा। यानी आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लो कि कोई अय्याशी की जगह है जहां ऐश व इशरत का सामान है, तो आप क्या सोच लोगे? नाइट क्लब होगा, शराब कबाब होगा, हुरो रंग होगा और बहुत अय्याशी होगी और आपकी जवानी होगी, यही सोच लोगे ना? और ये खाने को होगा, ये पीने को होगा। तो कुरान कहता है कि तुम तसव्वुर को इंतहा तक ले जाओ। दुनिया में अय्याश तरीन आदमी की अय्याशी का तसव्वुर कर लो, जन्नत उससे भी ऊपर की चीज है, उससे भी ऊपर की चीज है। और वैसे भी अकल की बात है, जो कायनात को बनाने वाला है, क्रिएटर है, देखो उसने दुनिया में इतनी लज्जत के सामान रखे हुए हैं। हालांकि ये लज्जतें जो दुनिया में हमें मिल रही हैं, ये किसी अमल का बदला नहीं है, ये तो अल्लाह ने वैसी रहमत की हुई है। ये किसी अमल का, हमारी मेहनत का बदला नहीं है। फिर भी कैसी लज्जतें हैं। शदीद प्यास में पानी कैसी लज्जत है, शदीद भूख में मजे मजे के खाने कैसी लज्जतें हैं, देखने में कैसी कैसी लज्जत की चीजें अल्लाह ने रखी हैं। तो आप ये सोचें, वो लज्जतें जो अल्लाह हमें हमारे अमल के बदले के तौर पर देगा, और कुरान कहता है वो हकीकत में बदला नहीं है, बल्कि वो बदला अल्लाह रहमत की सूरत में नुज़ुलन, मेहमान नवाजी के तौर पे करेगा। यानी वो मेजबान बन के हमारा इकराम करेगा। तो वो इकराम की क्या इंतहा होगी। तो खालिक़े कायनात है वो। मैं अक्सर इसकी एक मिसाल देता हूं कि आपको किसी बड़े से बड़े सेठ ने वलीमे की दावत पे बुलाया, कोई समझ लो कराची का या पाकिस्तान का बहुत बड़ा सेठ है जी, बहुत बड़ा नाम है उसका। एक जमाने में सेठ आबिद हुआ करता था ना, आजकल कहाँ है। हर सेठ मार्केट से थोड़े दिनों में स्टार्ट हो जाती है, ये दुनिया है भाई। सेठ आबिद को हम फर्ज कर लेते हैं। अगर कोई अभी हाजिर सर्विस सेठ वो बोलेगा मेरा नाम किस खुशी में लिया आपने बगैर परमिशन के। सेठ आबिद था, एक जमाने में बड़ा मशहूर था, हमारे बचपन में मशहूर था वो सेठ आबिद। अब पता नहीं जिंदा है तो अल्लाह उम्र में बरकत दे, इंतकाल हो गया तो अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अब सेठ आबिद है जी, बड़ा कराची का करोड़पति अरबपति ताजिर। आप गरीब थे, उसने आपको किसी वजह से इनविटेशन भेज दी। जैसे सऊदी अरब के एक बादशाह ने
ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک پاکستانی جو تھا وہ کہیں ریاض میں کہیں گلی میں گھوم رہا تھا، تو ایک عرب تھا بڑا شاہی خاندان کا، اس کا بچہ کہیں کھیلتا ہوا گلی میں کہیں کھیل رہا تھا، تو یہ پاکستانی غریب آدمی اس نے اس بچے کو بڑا پیار کیا، بڑا اکرام کیا، اس کو پیارا سا بچہ تھا، تو وہ شہزادہ دیکھ رہا تھا. شہزادے کو بڑی غیرت آ گئی کہ بھئی میرے بچے کو اتنا پروٹوکول دیا، اس کو یہ عمل اچھا لگا. تو شہزادے نے اس کو بولا کہ کچھ دن بعد کوئی ہماری دعوت ہے، آپ کو بھی انویٹیشن ہے، آ جانا. وہ شہزادے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں، جب ان کا دل آ جائے نا تو بس وہ پھر نوازتے ہیں. تو یہ پاکستانی غریب آدمی یہ جب دعوت میں پہنچا تو یہ اس کی عقل حیران ہو گئی، یار ایسی بھی دعوت ہوتی ہے؟ بھائی ہماری دعوت کیا ہوگی، پورے بکرے کر دیں گے نا، اور کیا. وہ ان کی دعوت ایک تو عود کی وہ دھونیاں چل رہی ہیں، پھر پورے اونٹ کے بچے روسٹ، اونٹ کے بچے دم پخ صحیح ہے نا، یعنی زمین میں دبا کے اونٹ کے بچے پکائے ہوئے صحیح پورے. وہ ایسی وی آئی پی دعوت اس نے کبھی تصور نہیں کیا. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ یار اس شہزادے کو اس بندے کی اوقات دیکھنی چاہیے تھی کہ اس کو تو تم دیسی مرغی کا سوپ بھی پلا دیتے تو یہ بیچارہ خوش ہو جاتا. پاکستانی غریب آدمی تھا، مزدور آدمی تھا، اس کو آپ کو یہ اونٹ مونٹ اور یہ سب چیزیں کھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. اس کو تو آپ چائے میں پاپے بھی ڈبو کے دے دیتے، یہ کہتا بھائی بادشاہ کے محل سے ہو کے آؤ، بس یہی کافی تھا. بلکہ اپنے گھر بلاتے، سر پہ ہاتھ پھیرتے، سیلفی لیتے، چل پتلی گلی سے نکل. وہ ساری زندگی اسی سیلفی پہ خوش ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو بہت خوش ہو جاتا، لیکن بادشاہ کی بے عزتی ہو جاتی. یہ دنیا میں بتاتا یار بادشاہ سلامت کی دعوت تھی اور چائے میں پاپے ڈبو کے کھلائے جا رہے تھے. کیا خیال ہے؟ بادشاہ جب دعوت کرتا ہے تو جن لوگوں کو انوائٹ کیا ہے ان کی حیثیت نہیں دیکھتا، وہ کس کی حیثیت دیکھتا ہے؟ اپنی. کبھی کسی مالدار کو آپ نے دیکھا دال چاول کھلا رہا ہو دعوت میں؟ دلیل یہ دے کہ میں نے جن لوگوں کو بلایا ان کو یہ بھی میسر نہیں. صدقے میں تو کرے گا یہ. ارے جب کوئی مالدار غریبوں پہ صدقہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس صدقے میں تو دال چاول بھی ہوتا ہے، 5-5 روپے دے کے بھی ٹرخا دیا جاتا ہے، اور راشن بانٹ دیا جاتا ہے، بھائی آٹے کی 5-5 تھیلیاں ایک غریب کو دے دو. صدقہ اور چیز ہے، اور دعوت بولو نا، دعوت الگ چیز ہے. تو جب دعوت کرتا ہے نا سیٹھ آدمی، تو دعوت میں اصول یہ ہے کہ آپ کے اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہوتی ہے. تبھی جو مالدار لوگ ہیں ان کے بچوں کے ولیمے یا اپنے ولیمے ان کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہوتے ہیں. 10 قسم کے کھانے ہوتے ہیں، پہلے سوپ لایا جا رہا ہے، پھر یہ لایا جا رہا ہے، پھر یہ لایا جا رہا ہے. اب کیا ہوا کہ آپ غریب آدمی تھے، آپ بیچارے رکشا چلاتے تھے یا کہیں چوکیداری کر رہے تھے، تو سیٹھ عابد نے آپ کی دعوت کر دی. آپ بڑے خوش ہو گئے، یار اب سیٹھ عابد کی دعوت ہے، ڈیفینس میں کوئی بڑی وی آئی پی جگہ ہوگی. تو سیٹھ عابد نے کہا بھائی میری طرف سے دعوت ہے، میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، تو میں بلاتا تو نہیں غریب لوگوں کو، لیکن چلو یار تمہارے سے بھی کوئی سلام دعا ہے ہماری، آ جانا. آپ پہنچ گئے، دال چاول پکے ہوئے وہاں پہ، صحیح ہے، کیا پکا ہوا ہے؟ دال چاول. اب آپ کھا رہے ہو، یار ہم کیا سمجھ کے آئے تھے ایسا خوبصورت لان ہوگا، انٹری کے لیے لوگ الگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے، پھر جب لان میں جائیں گے تو وہ ستارے ٹمٹما رہے ہوں گے، بڑا ڈیکوریشن کا انتظام کیا ہوا ہوگا، اور اگر وہ بالفرض دیندار نہیں ہیں تو ناچ گانے کی محفلیں بھی ہوں گی، حور و رنگ کا انتظام کیا ہوا ہوگا، فنکارائیں بلائی ہوئی ہوں گی، اداکارائیں ملکی مشہور جن کو آج تک ہم نے صرف ٹی وی پہ دیکھ کے حسرت کیا کرتے تھے، ان کو زندہ دیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا. یہ سوچ ہوگی نا اس کی. اور بناب اس سے بھی ملاقات ہوگی، اس سے بھی ملاقات ہوگی، یہ ہوگا، یوں ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو اور پھر کھانے میں پہلے سوپ پیش کیا جائے گا. تو غریب تو بیچارہ خوشی سے 3 دن تک اس کو نیند نہیں آئے گی. جب وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر اس کے خون کے آنسو کہ میرے لیے کیا انتظام ہے. اب آپ کہہ رہے ہو صاحب یہ کیا ہے یار، یہ صدقے کی محفل ہے، کوئی 11ویں شریف ہے یا ابا کا تیجا کر رہے ہو یا ولیمہ کر رہے ہو؟ سیٹھ عابد کہہ رہا ہے بھئی آپ کو کیا اعتراض ہے، آپ کو گھر میں یہ ملتی ہے، آپ کو تو گھر میں
اگر ملتی بھی ہے تو سادہ دال چاول. ہم نے تو دال میں ٹماٹر کا تڑکا بھی لگوا دیا آپ کے لیے, یہ اسپیشل آپ کے لیے تڑکا لگوایا, ورنہ ہم تڑکے وڑکے نہیں لگاتے. آپ کو تو ابلے ہوئے چاول گھر میں ملتے ہیں, ہم نے اسپیشل آپ کے لیے دال میں تھوڑا تڑکا لگایا. دیکھو مزہ نہ آئے پیسے واپس, ہے مزے کی دال, آپ کھا رہے ہو, مزہ آ رہا ہے, بھوک بھی لگ رہی ہے, لیکن آپ کہو گے کہ آج سے سیٹھ عابد کی عزت 20 لوگوں کو جا کے بتائے گا ابے بڑا بنا پھرتا ہے, سب ٹوپی ڈرامہ, کنجوس آدمی, 1 نمبر کا, یہی بولو گے نا. اب جو بھی آپ کو کہے ابے تجھے تو تیری حیثیت سے زیادہ کھلا دیا, آپ کہو گے بھائی ہمیں ہماری حیثیت سے زیادہ نہیں کھلایا. بات یہ ہوتی ہے دعوت کرنے والا اپنی حیثیت کے حساب سے دعوت کرتا ہے, وہ انوائٹڈ مہمان جو ہیں ان کی حیثیت کو پیش نظر نہیں رکھتا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, سیٹھ عابد یہ حماقت کبھی نہیں کرے گا کہ دال چاول کھلا دے. وہ کہے گا یار آج ساری دنیا دیکھے گی کہ سیٹھ عابد کی دعوت کیسے ہو. کنجوسی کا تانا دنیا میں کوئی نہیں برداشت کرتا, تبھی تو لوگ قرضے لے لے کے دعوتیں اچھی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی ایک دفعہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کنجوس نہیں ہیں. اب یہ بھی غلط ہے کہ آپ قرضہ چڑھا دیں اپنے اوپر, لیکن غیرت مند آدمی بہرحال یہ کنجوسی کا تانا کبھی بھی برداشت نہیں, وہ کرے گا ہی نہیں ولیمہ اگر پیسے نہیں ہیں. بھائی کریں گے تو پھر اپنے حساب سے کریں گے. تو آپ مجھے بتاؤ, حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ غیرت کس میں ہے؟ اللہ میں. ایک تو غیرت اس میں زیادہ, اس کو کنجوسی کا تانا بالکل بھی پسند نہیں ہے. یہودیوں نے ایک دفعہ اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیا ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غضب آیا, قرآن میں اللہ نے سورت نازل کی, فرمایا غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بند گئے ہیں, ولعنوا بما قالوا, ان یہودیوں پہ اللہ کی لعنت, یہ کہہ رہے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان, میرے تو دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے. اللہ کو غصہ آیا, اللہ نے فوراً جواب دیا. کنجوس آدمی کو آپ کنجوسی کا تانا دو, وہ جواب نہیں دے گا, تھینک یو کہہ کے نکل جائے. اگر کوئی کہے نا اس کو کہ ماشاءاللہ آپ پیسہ بہت بچا کے رکھتے ہیں اور بہت سیو کرتے ہیں, وہ کہے گا شکریہ, آپ نے میری کفایت شعاری اور قناعت کی تعریف کی, میں آپ کے شکر گزار. لیکن جو سخی ہوگا وہ بولے گا ابے بچائے گا تیرا باپ, ہم تو خرچ کرنے والے لوگ ہیں. اس کو وہ چپ نہیں رہے گا, وہ خاموش کبھی نہیں رہے گا, اس کو غصہ آئے گا, بھائی تو کیسی بات, اور یہ غصہ آنا اس کی علامت ہے یہ سخی ہے, یہ کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا. دیکھو کسی میں غیرت ہو, آپ اس کو بولو بھائی ہم نے سنا یار تیری زوجہ کے وہ فلانے سے تعلقات ہیں, ایک دم لال پیلا غصہ, تو نے یہ الزام کیسے لگایا بھائی, ایک دم لال پیلا ہو جائے گا نا. اور غیرت نہیں ہے بھائی میں نے سنا تیری وائف کے چکر چل رہا, کہہ رہے تھینک یو یار, ایسا ہے. اصل میں وہ میرا خیال ہے غلط انفارمیشن ہے, تحقیق کر لیتے ہیں. یعنی وہ ایک دم سے جوش میں نہیں آئے گا, وہ کہے گا دیکھ لیتے ہیں, آپ نے اطلاع دی ہے, ایک نیوز ہے, آج کی تازہ خبر یہی ہے. آج صبح سے کوئی تازہ خبر میں نے سنی نہیں تھی, اچھی نیوز ہے, میں بری نیوز ہے, میں دیکھ لیتا ہوں ذرا, اگر تحقیق کر لیتا ہوں, اگر صحیح نکلتی ہے تو میں اس کو سمجھاؤں گا اور اس کو بولوں گا بیگم دیکھو یہ مناسب بالکل بھی نہیں, ٹھیک ہے نا, اب تک جو ہو گیا, آئندہ بات نہیں کرنا. اور اگر پھر بھی تمہیں بہت زیادہ بات کریں تو مجھے بتاؤ نا, تم میں مجھ سے پرمیشن لو, تو چھپ چھپا کے یہ کام, یعنی ہر آدمی کا اس میں الگ لیول ہے. لیکن اگر آپ میں بہت غیرت ہوگی, ایک دم کھوپڑی آپ کی, بھائی یہ کیسے بول, جو جس چیز کی عزت ہوتی ہے نا وہ اس تانے کو برداشت نہیں کرتا. دیکھو ایک ڈاکٹر کو آپ اگر یہ کہہ دو کہ تم ذہین نہیں ہو, اس کو غصہ نہیں آئے گا, ہو سکتا ہے آ جائے, ہو سکتا ہے نہیں آئے, کیونکہ اس کی عزت اس کے پیشے کی وجہ سے ہے, اچھا ڈاکٹر ہے, اسپیشلسٹ ہے. لیکن اگر آپ اس کو کہہ دو کہ یار تو اچھا ڈاکٹر نہیں ہے, آپ مشہور ہو کہ شوگر کے اسپیشلسٹ, لیکن آپ کو شوگر کا پتہ وتا کچھ نہیں ہے, اس کو وہ عزت کا مسئلہ بنا لے گا, کیونکہ اس کی تو عزت ہی اسی چیز سے ہو رہی ہے. اس کو تو لوگ پہچانتے ہیں. ایک عالم دین کو آپ بول دو جاہل ہے, اس کو غصہ آئے گا اس پہ کہ یار میرا تو لوگوں میں شہرت ہی علم کی بیس پر ہے, مجھے جاہل کہتی ہے, برداشت نہیں کرے گا وہ. آپ اس کو کوئی اور تانا دے دو, وہ برداشت کر لے گا. ایک فوجی کو آپ یہ تانا دے دو کہ تو بزدل ہے, اس کا میٹر گھوم جائے گا, کیونکہ محاذ پہ لڑنے والا فوجی وہ فخر کس پہ کرتا ہے
کہ میں ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں. آپ اس کو بول دو یہ بزدل ہے, یہ نہیں لڑ سکتا. آپ اس کو کنجوسی کا تانا دے دو, برداشت کر لے گا. آپ اس کو غربت کا تانا دے دو, برداشت کر لے گا. لیکن آپ اس فوجی کو یہ بول دو تو بزدل ہے, تو چوڑیاں پہن کے گھر میں, وہ یہ برداشت, کیونکہ اس کی عزت کس سے ہے؟ وہ اسی پہ فخر کرتا ہے, یار میں کنٹری کے لیے جان دینے والا ہوں. تو جس آدمی کو جو مقام جس وجہ سے ملا ہوتا ہے وہ تانا کبھی بھی برداشت نہیں کرتا, اس کے علاوہ برداشت کر لے گا. آپ خواتین کو کہہ دینا کہ تمہاری عمر 40 سال کی ہو گئی ہے, وہ سب کچھ برداشت کر لیں گی. انٹی کے لفظ کو برداشت کیوں؟ وہ سمجھتی ہمارے اندر جو اٹریکشن ہے, جو لوگوں کو رغبت ہے, وہ اس لیے کہ ہم جوان ہیں, خوبصورت ہیں. اگر ہمیں کسی نے یہ کہہ دیا بدصورت یا تم بڈھی ہو گئی ہو, وہ کہتی ہے بھائی تو یہ عورتوں کی فطرت ہے, نہیں برداشت کرتی. وہ کہتی ہیں بھائی مردوں کے پاس تو عزت کے اور بہت سارے طریقے ہیں. مردوں کو آپ کہتے ہیں 50 سال کا, وہ کہہ گئے ہیں تو پھر بھی 50 سال میں بھی ایسے ڈولے رکھے ہوئے میں نے, وہ یہ کہہ دے گا ٹھیک ہے نا 50 سال میں ہوں لیکن لڑکے دکھا تو. تو یہ ہر ایک کی الگ الگ معیار ہوتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو اللہ جو ہے نا, اللہ کے بہت سارے نام ہیں, لیکن اللہ اپنے ایک نام ایسا ہے جس میں اللہ بہت غیرت رکھتا ہے اس نام میں, وہ ہے رحمان. اسی سے سخاوت بھی نکلی ہے نا رحمان. تبھی قرآن کہہ رہا ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, تم اللہ کو پکارو اللہ کہہ کے یا رحمان کہہ کے, کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے, ایک ہی مطلب ہے. مجھے رحمان کہہ دو, اللہ کہہ دو, ایک ہی بات ہے. تو آپ بتاؤ رحمان تو وہ ہوتا ہے جس کی سخاوت بے پناہ ہو. اس لیے اللہ کوئی بھی آپ اللہ پہ الزام لگائیں, اللہ اس سے برات کا اعلان کرے گا. لیکن اگر آپ نے اللہ کو کنجوس کہہ دیا, معاذ اللہ بخیل کہہ دیا, یہ اللہ اپنے حق میں اتنی بڑی گالی سمجھتا ہے. اللہ کہتے ہیں میری تو عزت اور میری تو پہچان کس سے, میں اتنا پاورفل ہوں کہ میں بندوں کو سے نوالا چھین لوں, مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, میں سب کو مار دوں, کوئی پوچھنے والا نہیں. بغیر کسی جبر اور دباؤ کے اپنے بندوں پر بے پناہ رحم کرتا ہوں, اور اپنے دونوں ہاتھ میں نے کھول کے سخاوت کا دریا لٹائے جا رہا ہوں. یہ تو میری کوالٹی ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ تانا اگر مجھے دے دو کہ میں کنجوس ہوں, یہ تانا میں برداشت نہیں کروں گا. جو مجھے یہ تانا دے گا, قرآن کہہ رہا ہے لعنوا, اس پر اللہ کی لعنت ہے. اب آپ اس سے سمجھو کہ جو اتنا بڑا سخی ہو, کیا وہ جنت میں دال چاول کھلائے گا آپ کو, ہے وہی, یا جنت میں وہی نعمتیں دے دے گا جو دنیا میں ملتی تھی؟ آپ جنت میں گئے, آپ کو بحری اٹاؤن دے دیا اللہ نے, لے وہی عیش کر. تو آپ کہو گے اللہ یہ کوئی الگ سے تو کوئی چیز نہیں ملی مجھے, یہ تو دنیا میں بھی ہم دیکھ کر آئے, تو نے ریاض ملک کو بھی دے دیا تھا یہ سب کچھ, ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ اللہ نے آپ کو ڈیفنس دے دیا, وہاں پہ ایک بڑا سا 1000 گز کا بنگلہ دے دیا, ایک عدد خوبصورت سی بیوی دے دی. تو آپ کہیں گے اللہ یہ تو وسیم بھائی کو بھی ملی ہوئی تھی, تو ستار کو بھی ملی تھی, تو غفار کو, تو سبکتگین کو بھی ملی ہوئی تھی. یہی ہو جائے گا نا, تو بہت سے لوگوں کو دنیا میں ملی ہوئی تھی, تو مجھے مل گئی تو کیا ہو گیا؟ تو ایسا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے نزلاً, یہ مہمان نوازی ہوگی, اکرام ہوگا. دعوت میں کیا ہوگا؟ اکرام. اکرام من غفور الرحیم, اس ذات کی طرف سے ہوگا جو بڑا معاف کرنے والا اور اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی نفس کو خبر نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہم نے کیسا چھپا کے رکھا ہوا ہے. تبھی تو شہداء کی کرامتیں اتنی ہیں, بہت سارے شہداء کے واقعات ہیں کہ دنیا سے جاتے ہوئے ان کو اللہ نے جنت دکھائی ہے, دنیا سے جاتے ہوئے جنت نظر آئی ہے, انہوں نے بتایا ہے لوگوں کو. تو آج ہمارے لبرل لوگ, ملحد لوگ حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولویوں نے بیوقوف بنانے کے لیے حوروں کی لالچ دی ہوئی ہے. او بھائی یہ مولویوں نے لالچ نہیں دی, یہ ہمارے رب نے بتایا ہے کہ ایک عیش و عشرت تم نے دنیا میں دیکھا ہے, ایک عیش وہ ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو قیامت کے دن دے گا. وہ عیش, یہ والا عیش اس عیش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ جنت کی حوروں کی تعریف کرتا ہے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ یہاں حرام سے بچو, اللہ وہاں حلال بہت زیادہ دے گا.
تو جب یہ سب چیزوں کی اناؤنسمنٹ ہوگی, اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا, یقین ہو جائے گا اب میں جنت میں جاؤں گا, حوریں بھی ملیں گی, شہد کی نہریں بھی, دودھ کی نہریں بھی, اور ایسی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو آپ سوچو, ہم میٹرک میں نہ پڑھ کے بی گریڈ سے پاس ہو کے اتنا خوش ہوئے تھے, صحیح ہے نا, اس کے بعد تو ہمارا وہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہی گم گیا. تو دوبارہ بنوانے گیا, پھر میں نے کہا چھوڑو کیا کرنا بنوا کے. پھر ہم نے انٹر تو کر ہی لیا تھا, انٹر کے بعد گمائے وہ, تو انٹر کے پڑھے ہوئے میٹرک کے نہیں ہیں. نکل تو آئیں گے, ریکارڈ تو پڑا ہوا ہے, لیکن کیا کریں گے, اس سے شادی تو ہوتی نہیں کیا کر. ہم نے کہا چھوڑو, ہر وہ کام جس کا شادی میں کوئی تعاون ہی نہیں کر رہی, تو میں نے اس سرٹیفکیٹ کا کرنا کیا ہے, اس لیے میں نے گیا ہی نہیں بورڈ آفس دوبارہ. جاب ہم نے کرنی نہیں ہے, تو اس لیے ہم نے کہا اب کیا کرنا ہے. تو اس سرٹیفکیٹ پہ میں اتنا خوش ہو رہا ہوں. سوچو ہم میں سے جب کسی کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں, جب کہ ہماری جان لٹکی بھی ہوگی کہ ادھر یا ادھر, اس وقت جب اعمال نامہ مل گیا تو بھائی وہ تو چیخے گا گھر والوں کے پاس. اس سے پہلے کیا کنڈیشن تھی, یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی سے بھی دور بھاگتا تھا, ماں سے بھی دور, بیوی سے بھی دور, کسی کو پہچاننے سے بھی, سب کو پہچاننے سے انکار. بھائی میں کسی, جیسے آپ سب ضرورت مند ہو نا, آپ کو ڈر ہوتا ہے کوئی قرضہ لینے نہ آ جائے مجھ سے, ٹھیک ہے نا, اس وقت تو یہ ڈر کہ یہ مجھ سے کوئی نیکی ویکی نہ مانگ لیں. بھائی ابھی میں کسی کو نہیں جانتا, میری جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے. لیکن جہاں فیصلہ ہو گیا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں, بھاگے گا اپنے گھر کی طرف. ہاں اقرؤ کتابیہ, لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو پڑھو پڑھو. میں نہیں بتاؤں گا کامیاب ہوا یا ناکام, پڑھ کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا, ثبوت کے ساتھ دیکھ لو. آگے قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, ایسی زندگی میں ہوگا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے. اصل میں تو یہ زندگی سے خوش ہوگا نا, اصل میں تو یہ اس زندگی سے خوش ہوگا. قرآن کہہ رہے ہیں نا نا نا, زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ حال کرتے ہیں جب کسی کی قسمت جاگ اٹھے. ہم کہتے ہیں نا یار لگتا ہے قسمت اس پہ مہربان ہو گئی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, یار اس کی تو زندگی اس پہ مہربان ہو گئی ہے لگتا ہے, یعنی اس کے ہر کام بنتے چلے جا رہے ہیں, ہر خوشی. بعض لوگوں کو جو جس کام میں ہاتھ ڈالو الٹا کام. بعض لوگ یہ بھی شکایتیں لے رہے ہیں یار ہم دکان کھولتے ہیں, اس کا جو چلتا ہوا کاروبار ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. بعض لوگ یہ شکایت لے کے آتے ہیں یار جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے, یار جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے, لگتا ہے میری زندگی ہی مجھ سے ناراض ہو گئی ہے. تو قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا, عیشتن, ایسی زندگی کہ زندگی اس سے کیا ہوگی, خوش, زندگی راضی ہوگی اس سے. یہ بلاغت ہے قرآن کی, یعنی زندگی مہربان ہو کے کہے گی بتا تجھے کیا چاہیے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جس چیز کا دل چاہے گا وہ ملے گی. اور ہماری ابھی زندگی میں دل کی خواہشات محدود ہیں, وہاں یہ خواہشات کا حجم بھی بڑھ جائے گا, کیونکہ ابھی تو دل بھی یہ والا لگا ہوا ہے نا, وہاں تو دل بھی چینج ہو چکا ہوگا. بعض حضرات کہتے ہیں ہمارا دماغ 25% کام کرتا ہے, عین ممکن ہے دماغ میں 100%, جنت میں 100% کام کرنا شروع کر دے. خواہشات بڑھ جائیں گی وہاں پہ, صحت بڑھ جائے گی, قوت بڑھ جائے گی, طاقت بڑھ جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, قرآن کہہ رہا ہے جو چاہو گے ملے گا تمہیں وہاں پہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جس چیز کو مانگو گے تمہیں ملے گا, ہر چاہت پوری ہوگی. نزلا من غفور الرحیم, اللہ کہتے ہیں یہ بدلہ جو میں کہتا ہوں نا اعمال کا, یہ مجازن کہہ رہا ہوں اعمال کا بدلہ. تمہارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ایسا بدلہ ملے, اس کو تو میں بدلہ تمہیں خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. حقیقت میں یہ بدلہ نہیں ہے, میری طرف سے انویٹیشن ہے, دعوت ہے, اکرام ہے تمہارا. تو اللہ کا جو اکرام ہے وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ اکرام ایسا ہوگا کہ بندے کہیں گے کہ اللہ بخیل نہیں ہے, جو ہمارا تصور تھا اللہ نے اکرام اس سے کئی گنا زیادہ کیا. آخری حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخر میں جو مسلمان جہنم سے نکلے گا نا سزا کھانے کے بعد, جو سب سے کمتر مسلمان ہوگا اس کو اللہ سب سے کمتر جنت دیں گے. تو جب وہ جنت میں جائے گا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ بن مسعود تھے غالباً یہ حدیث بیان کر کے, انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اللہ ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے, اور عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے.
یعنی وہ جب جنت دیکھے گا نا تو کہے گا یار اتنا کیسے مجھے مل گیا بھائی. یہ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کا کوئی دوست آئے 1 اپریل کو اور آپ کو کہے یار میں تجھے گفٹ دینا چاہتا ہوں. آپ کا خیال ہو کہ مٹھائی کا ڈبہ لے آئے گا, یہ 5000 کا نوٹ لے آئے گا, کوئی واچ لے آئے گا, موبائل لے آئے گا. اس نے جناب 5 کروڑ کی گڈی نکال کے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ بولو گے یار مذاق کسی اور سے کرو, یہ ٹائم مذاق کا. اور اپریل فول ہوگا تو آپ کا دماغ جائے گا بیٹا کچھ نقلی نوٹ پہنا رہا ہے مجھے, یہی ہوگا نا. اور اگر اپریل کے علاوہ بھی کوئی یہ کام کرے 5 کروڑ نکال کے دے دی, آپ کیا بولو گے یار سیریس ہو جائے یار, ابھی تیری بچکانہ باتیں چھوڑ دے, یہ مذاق کا ٹائم نکال. وہ گھڑی یا وہ واچ لے کر یا کوئی انگوٹھی لایا ہے, کیا لایا ہے وہ نکال. آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا یار یہ مجھے 5 کروڑ کس خوشی میں دے رہا ہے بھائی, آپ یہی بولو گے نا. تو بالکل یہی کیفیت اس جنتی کی ہوگی. جب وہ جنت دیکھے گا تو اس نے سنا تو ہوگا دنیا میں بہت بڑی جنت ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا, تو اور اس کو یہ بھی پتا ہے مجھے تو سب سے کم درجے کی ملے گی. تو جب وہ جنت میں جائے گا نا, اتنی عالی شان جنت دیکھ کے اللہ سے کہے گا, عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے نا انہوں نے کہا وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ تو رب العالمین ہو کے میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے دوست مذاق کرے, بیوی مذاق کرے, خدا ہو کے بندوں سے مذاق کر رہے, کھیل رہے تو میرے ساتھ. وہ کس کو کہے گا؟ اللہ. ہم ہوتے ہم کہتے یہ دائرہ اسلام سے خارج, توہین اللہ کا مقدمہ لگا کے بند کرو اس کو سالے, سمجھ رہے ہیں نا. لیکن ہمارے نبی اس واقعے کو دلچسپی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہر ایک کا مینٹل لیول الگ ہے. وہ بیچارہ اس کی سوچ اتنی ہے, وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ, جو اس کے دل میں تھا اس نے اللہ سے کہہ دیا. ہم لوگوں نے تو الگ ہی سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں. تو وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہو کے میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, مذاق. عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے. فرمایا پوچھتے نہیں ہو میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا بتائیں کیوں. فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے, اور آپ نے ہم سے پوچھا تھا کہ پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکرا رہا ہوں میں. صحابہ کی عادت تھی جو حدیث نبی نے جن کیفیات کے ساتھ بیان کی, نبی کی محبت میں انہی کیفیات سے بیان کرتے تھے. جیسے 2 حدیث ایسے بیان کی نا نبی نے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ساتھ ہوں گے, تو صحابی نے جب بھی حدیث بیان کی ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہوتی, ہمیشہ اشارہ کر کے بتایا ایسے ساتھ. پھر ان کے شاگرد نے جب بھی حدیث بتائی ایسے ساتھ. تو وہ ایک محبت تھی نا, بالکل اسی اسٹائل میں حدیث بیان کرتے تھے, اسی انداز. تو جس حدیث کو بیان کر کے نبی مسکرائے, صحابی اس حدیث کو بیان کر کے مسکرائے, تابعین, یہ اسی طرح چلی آ رہی ہے یہ. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکراتا ہوں. ساتھیوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ نبی حدیث بیان کر کے مسکرائے تھے, اور فرمایا کہ پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکراتا ہوں. تو ہم نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا کہ جب اللہ بندے کی یہ بات سنے گا تو اللہ بھی مسکرائے گا. اس بندے کو کیا ہو گیا ہے, کیسی باتیں کر رہا ہے. لیکن اللہ اس کی کیفیت کو جانتے ہوں گے, اس پہ اللہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. اللہ کو پتا ہوگا یہ بیچارہ کہ اس کی یہی کیفیت بننی تھی کیونکہ اس کے ہوش اڑ گئے ہیں یہ جنت دیکھ کر. تو اللہ اس سے کہے گا کہ یہ حقیقت ہے, میں مذاق نہیں کر رہا, اور کہا کہ یہ جتنی تجھے نظر آ رہی ہے اس سے 10 گنا بڑی میں نے تجھے دی ہے. یہ ایک حصہ ہے جو تجھے دکھا رہا ہوں میں, اس سے 10 گنا بڑی ہے. تو اللہ کا اکرام میرے بھائی اللہ اپنے حساب سے کرے گا. خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس زندگی میں تھوڑے سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بہت بڑی جنت کے وارث بن جاتے ہیں. بدقسمت وہ لوگ ہیں جو چند گناہ ہیں جن کو اللہ نے کہا ہے چھوڑ دو, زنا, بد نظری, فحش فلمیں, یتیم کا مال کھانا اور بہنوں کی وراثت کھانا, نماز چھوڑ دینا, سود کھانا, یہ چند موٹی موٹے کبیرہ گناہ ہیں, ان کو چھوڑ دو. لیکن ہم ان تھوڑی لذتوں کے لیے بڑی لذتوں سے اپنے آپ کو محروم. تو اس لیے بھائی گناہوں سے بچو, اگر کبھی ہو جائے تو توبہ کرو, چھوٹ نہیں رہا اس کے طریقے استعمال کرو کہ کیسے مجھ سے یہ گناہ چھوٹے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.